जिक्र, ये फैक्ट्री अप्रैल 1980 में तकरीबन 33.37 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुई। जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। इस रिपोर्ट में मेरे 2 बेटों का जिक्र भी आया जो गुज़श्ता कई सालों से बैरून मुल्क मुकीम हैं, वहाँ के कवानीन और ज़ाब्तों के तहत अपना कारोबार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक और मैं हूं नाइमा तारिक। बड़ा फैसला आने वाला है, इंतजार की घड़ियां करीब है। मुल्क के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल पनामा केस का फैसला 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा। अप्रैल में ही ये किस्सा शुरू हुआ था और अप्रैल में ही ये किस्सा खत्म होगा। अब इस केस के फैसले का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा और साथ ही साथ इस फैसले में इतनी ताखीर क्यों हुई, इस समेत दीगर मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, कराची से हमारे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हाफिज तारिक महमूद साहब, साथ ही इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं शहजाद चौधरी साहब, और न्यूयॉर्क से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब। शहजाद चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बड़ा फैसला आने वाला है 20 अप्रैल को, बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, क्या कहेंगे? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पाकिस्तान के जिसको कहते हैं ना कि एक रुख मुतय्यन करने वाला फैसला है कि पाकिस्तान आइंदा के लिए किस किस्म का पाकिस्तान होगा। क्योंकि देखिए, सियासी बसात और सियासी लीडरशिप जो है ये डिटरमिन करती है कि पाकिस्तान की लीडरशिप आइंदा किस नौइयत की होगी। क्या इस किस्म की होगी जो कि अपने एसेट्स जो हैं उनको डिक्लेयर ना करे? क्या ऐसी होगी जो कि जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जाएं और वो जब इल्ज़ामात या मुकम्मल तौर पर ना लगाए जाएं या वो साबित ना कर सकें तो उसके बावजूद उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई कदगन नहीं लगेगी? क्या ऐसा सियासी माहौल होगा जिसमें कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की पॉसिबिलिटी या ऐसी मुमकिनात एग्जिस्ट करती हों लेकिन आप उसको साबित ना कर पाएं और उसके बावजूद आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBI और उसके बाद नैब के तमाम इदारों की मौजूदगी के अंदर भी कोई आपको सवाल ना करे? इन इदारों का क्या हैसियत रह जाएगी? क्या इन इदारों की क्या हैसियत है और क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान के अवाम से क्या डायरेक्शन लेंगे? अपने लीडर्स के बारे में किस किस्म के ख्यालात रखेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि चूंकि हमारे लीडरान इस किस्म के मामलात में मुलव्विस है तो इसलिए हर पाकिस्तानी का हक है कि जहाँ जहाँ पे उसको मुफ्त का माल मिलता है या रियासत का जहाँ इसका जोर चलता है वो वहाँ पे रिश्वत सतानी, करप्शन, इन तमाम चीज़ों में मुलव्वस हो सकता है? पैसे बनाना जायज़ है चाहे जिस तरीके से भी आ जाए? या ये कि एक ऐसा फैसला जो कि पाकिस्तान में इंसाफ की इक़दार को फिर से इस्टेब्लिश करेगा और ये बताएगा कि कानून सबके लिए बराबर है, पहले जितने भी गलतियां हुई उनका अजाला किया जाएगा और ये डिटरमिन करेगा कि अदालतें किस तरीके से इंसाफ करती हैं, किन किन चीज़ों को अपने अंदर मद्देनज़र रखती हैं जब वो फैसले देती हैं। और फिर ये अदालती निज़ाम, सियासी निज़ाम, हमारा मुआशी निज़ाम और मुआशरती निज़ाम, इन तमाम निज़ामों पे इसका असर होगा। इस हद तक गहरा पाकिस्तान एक इस असर होगा और पाकिस्तान इस हद तक के आइंदा एक महफूज और एक रिजिलियंट मुल्क होगा, एक स्टेबल मुल्क बनेगा, या बदकिस्मती से मुआशरा जूं जूं बिखरता रहेगा, जूं जूं ज़वाल पजीर होगा इन तमाम चीज़ों के नेगेटिव होने की वजह से, तो फिर पाकिस्तान की बका को भी खुदा न खास्ता ख़तरा पहुंच सकता है। इस फैसले की नौइयत इतनी अहम और इतनी ज़रूरी है। ये फैसला जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है और काफ़ी तारीख साज भी होगा। हाफिज साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपने शहजाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी, आप क्या राय रखते हैं इस पर? मैं तो बिस्मिल्लाह 100% इत्तेफाक करता हूँ शहजाद चौधरी साहब की बात से कि पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो इस फैसले के ऊपर लगी हुई हैं और ये मामला सिर्फ किसी एक ख़ानदान का या किसी एक और चीज़ का नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का इसके ऊपर दारोमदार है
کہ کیا ہم نے اسی طریقے سے چلنا ہے. آپ نے بیسیوں چیزیں ایسی ہوئی ہیں اس کے ملک کے اندر, سر محل سے لے کے اور حج کرپشن کیس تک, اور پھر ڈاکٹر عاصم سے لے کے اور شرجیل میمن کے کیس تک. یعنی ہر بار ہم ایک بہت بازگشت سنتے ہیں اور ایک آواز آتی ہے کہ جی 480 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی, 5 ارب کی کرپشن ہو گئی, 500 ارب کی کرپشن ہو گئی, فلاں معاملہ ہوا. لوگ جاتے ہیں اور جیلوں میں جا کے اور عدالتوں میں جانے کے بعد جو ہے وہ مجرم بننے کے بجائے ہیرو بن کر باہر نکلتے ہیں, اور اتنے ہیرو بنتے ہیں کہ پھر وہ ملک کے اعلیٰ جو ایوان ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں اور فخریہ طور پہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو یہ قربانی دی ہے وہ جمہوریت کے لیے دی ہے قربانی. وہ یہ بات نہیں بتاتے ہیں کہ ان کو کس جرم کے اندر وہ رہے, اور یہ ہمارا سسٹم جو تھا وہ اتنا فرسودہ سسٹم تھا اور اتنا خراب سسٹم تھا جس کے اندر چیزیں ثابت نہیں ہو سکی تھی. ایک عام آدمی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص کرپٹ ہے, ایک عام آدمی جانتے ہوئے بھی کہ اس نے ملک کی دولت لوٹی ہے, ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے, لیکن ہمارا سسٹم اس طریقے کا ہے کہ وہ اس میں سے لوگ سرخرو ہو کے باہر نکلتے ہیں اور ہیرو ہو کے باہر نکلتے ہیں. تو بالکل درست بات کہی ہے شہزاد چودھری صاحب نے کہ یہ فیصلہ آگے ہمارے مستقبل کا تعین کرے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلے کے حوالے سے کہ عدالت جو ہے سپریم کورٹ اس کے اوپر ڈکلیریشن دیتی ہے یا ڈٹرمنیشن سے کی طرح کا فیصلہ آتا ہے. یعنی کیا وہ وزیر اعظم نواز شریف کو اور ان کے خاندان کو براہ راست کسی حکم نامہ جاری کر کے یا ان کو ملوث قرار دے کے یا ان کو ملوث نہ قرار دے کر کوئی فیصلہ دیتی ہے یا آبزرویشن دیتی ہے. اب ٹیکنیکل ڈیبیٹ اور بحث بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اب 20 اپریل کو دوپہر 2 بجے تک میں اب جتنے ٹیلی ویژن چینلز پہ آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی اور آج بھی, ہر آدمی کی جو اپنی خواہش ہے وہ اس کو عدالت کا فیصلہ بنا کر اس کو تجزیے کی صورت کے اندر پیش کر رہا ہے. جو نواز شریف صاحب کے حامی ہیں وہ ایسے ایسے دلائل دیتے ہیں کہ جی ہم نے ساری چیزیں پروف کر دی ہیں اور یہ سب کچھ ہو گیا اور یہ بھی عدالت میں ثابت کر دیا, اور جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے پاس 100 چیزیں ہیں. لیکن 3 باتیں ایسی ہیں جو میں مختصراً بیان کرنا چاہوں گا کہ جو پلی ہے درخواست گزاروں کی وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اسمبلی میں جو تقریر کی اور ان کے جو بچے ہیں انہوں نے جو بیانات دیے اس کے اندر پایا جانے والا جو تضاد ہے اس کے حوالے سے درخواست گزاروں کا موقف ہے. دوسرا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف بینیفیشل اونر ایک طرف خود کو ظاہر کرتی ہیں ڈاکومنٹس کے اندر اور دوسری طرف وہ وزیر اعظم کے زیر کفالت ہونے کی ان کی بات آتی ہے. یہ دوسرا پلی ہے جہاں سے درخواست گزاروں کو جس کو کہیں کہ ایک بریتھنگ اسپیس یا چیز ملتی ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا وہ اعترافی بیان ہے جو انہوں نے حدیبیہ پیپر مل کے حوالے سے دیا تھا. تو یہ 3 چیزیں اور بہت اس کا اثر یوں ہوگا کہ بات یہیں تک نہیں رکے گی. جو بھی فیصلہ آئے گا اس سے ریلیٹڈ جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کا فیصلہ بھی ہے, اس سے ریلیٹڈ جو اسحاق ڈار صاحب ہے ان کا فیصلہ بھی ہے. کیپٹن صفدر جنہوں نے گوشواروں میں مریم نواز شریف کے اثاثے ظاہر نہیں کیے تھے, جب ان کا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ چونکہ معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے لہٰذا اس کو علیحدہ کر دیا جائے. تو یعنی ان کے پاس بھی وہاں جسٹیفیکیشن کوئی نہیں تھی سوائے اس جسٹیفیکیشن کے کہ ٹائم کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھینچا جائے. تو یہ بالکل درست بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف لوکل سطح پہ ہی نہیں انٹرنیشنلی بھی اس کو بہت زیادہ مانیٹر کیا جا رہا ہے. اور رضا چونکہ باہر بیٹھے ہیں تو وہ زیادہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری جو باہر بیٹھنے والی کمیونٹی ہے وہ بھی, اور جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں, جو ہمارے دیگر لوگ ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو. جی بالکل, دیکھیے قانون کی حکمرانی جو ہے وہ تو اس میں ہر وقت اس کا ذکر ہوتا ہے پاکستان کے ہر حوالے سے, چاہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کرپشن کا مسئلہ ہو, چاہے وہ سیاست ہو یا پاکستان کا جو عمومی امیج ہے اس کے اوپر ہو. تو میرے خیال سے یہ واقعی میں ایک فیصلہ سنگ میل ثابت ہونے کا پوٹینشل رکھتا ہے. لیکن دیکھیے ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ توقعات بھی نہیں قائم کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ ابھی تک تو فیصلہ نہیں آیا, ہمیں نہیں معلوم کہ کیا جج صاحبان کہیں گے اور وہ کیا ڈائریکشن دیتے ہیں, کیا وہ واقعی میں جو کی آپ نے 3 جو اس کے نکات دہرائے کیا وہ ان کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں یا کیا حکم جاری کرتے ہیں. کیونکہ اصل بات تو یہ تھا کہ 2 طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک بہت کلیئر کٹ حکم آ جاتا ہے واضح, اور پھر ہر ریاستی ادارے کا فرض ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا حکم جو ہے اس کی تعمیل کرے آئین کے مطابق. دوسرا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکشن دی جاتی ہے یا ایک آگے کی ایک راہ دکھا دی جاتی ہے, وہ پھر اس میں بال جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ کی کورٹ میں جاتا ہے. تو یہ تو ابھی کل ہی معلوم ہوگا. لیکن میں یہ ذکر یہ ضرور کر دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ احتساب کا معاملہ بڑی دیر سے ایک یوں سمجھیے کہ انفنشڈ ایک چیپٹر ہے. کئی حکومتیں آئیں, کئی ہم نے دیکھے
اگر آپ کو یاد ہو تو مشرف صاحب بھی 2000 سے جو ہے وہ احتساب کا بڑا انہوں نے شور و غوغا کیا، نیب بھی بنایا، اور شروع میں تو کافی پکڑ دھکڑ بھی ہوئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہی کرپٹ عناصر جن کی وہ صفائی کرنا چاہتے تھے وہ آہستہ آہستہ ان کی جھولی میں گرتے گئے، اور بالآخر 2007-8 تک نیب کا جو ہے پورا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہمارے ہاں دیکھیے ادارے جو ہیں نا وہ بالآخر پاکستان کے مستقبل کا تعین جو ہیں وہ ادارے کریں گے۔ اگر عدلیہ آزاد ہو، نیب جیسے ادارے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں، پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی میں اور ایگزیکٹو کو کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہو، یہ اس وقت ہم جا کر یہ جو بڑے بڑے ہمیں مسئلے اس وقت درپیش ہیں یہ تب سالو ہوں گے۔ میں اس لیے تھوڑا سا محتاط ہوں اپنے آپٹیمزم یا توقعات میں، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں وہ ہماری تاریخ کے مطابق تو بڑے مکس ہی ان کا ایک رجحان رہا ہے۔ سر جو نیب والی بات رضا نے کی نا وہ انٹرسٹنگ بات اس کیس میں بھی آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ حدیبیہ پیپر مل والا معاملہ آیا اور چیئرمین نیب پیش ہوئے تو وہ کہتے تھے کہ بالکل ہم نے درست فیصلہ کیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہ کر، جو فیصلہ دیا اس کے خلاف اپیل نہ کر کے، اور کورٹ نے کہا کہ اگر ہم یہ پیریڈ آپ کو کنڈون کر دیں تو کیا آپ اپیل کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، جو پچھلی چیز تھی وہ اس کے اوپر ہم قائم رہیں گے۔ یعنی یہ حال تھا نیب کا جو رضا گفتگو کر رہے تھے۔ لیکن اب ایک جو عمومی منظرنامہ ہے شہزاد صاحب وہ یہ ہے کہ لاہور کی جو سڑکیں ہیں وہاں پہ نواز شریف صاحب کے حق میں بینر لگ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جانثار ہیں، ہم حاضر ہیں، ان کے حق میں چوکنگ شروع ہو رہی ہے، مختلف حلقوں کے اندر لوگوں کو، کارکنوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ کو سپریم کورٹ پر پہلے جو بھی واقعات ہوتے رہے اس کا پس منظر بھی معلوم ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کیا کوئی پینک کا نتیجہ ہے یا ایک پریشر بلڈ کرنے کی ٹیکٹیک ہے، یہ کیا ہے یہ چیز؟ یا پھر سر یہ کہیں کہ اس میں جو ٹائمنگ ہے وہ کتنی زیادہ اہم نظر آ رہی ہے؟ ہاں مختصراً پہلے والی بات کو مکمل کرتے ہوئے دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اصل میں ہوا یوں ہے ہماری ڈسکورس کے اندر اور بحث کے اندر، یہ جو عمومی طور پر پاکستان میں ہوئی ہے پاناما کے سے ریلیٹڈ، اس میں نواز شریف کی شخصیت اور ان کی فیملی کو سینٹر کر لیا گیا ہے، یعنی وہ آ گئے ہیں سپاٹ لائٹ کے اندر۔ آنا بھی چاہیے تھا، وزیر اعظم تھے، پھر ان کا ایک ریپوٹیشن تھا، ان کی خاندان کا ایک پوزیشن تھی، سٹیٹس تھا، تو ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی کہانی بریک ہوئی تو ان کا پھر اس پورے خاندان کا فوکس میں آنا لازمی تھا۔ لیکن اس سے ہوا یہ کہ جو بڑے ایشوز ہیں جس کا رضا نے ذکر کیا، یعنی ہمیں صرف ایک فیصلے سے کرپشن ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی پاکستان میں۔ کرپشن بیماری ہے بڑی، نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے تو کوئی اور وزیر اعظم بن جائے گا، پی ایم ایل این پھر بھی جیت جائے گی، اور نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے تو کوئی اور وزیر اعظم ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، وزیر اعظم تو پاکستان کا ہوگا، پاکستان چلے گا، لیکن کرپشن پاکستان کے اندر، منی لانڈرنگ، اس قسم کے ہمارے لیڈران جن کے صرف یہ لیڈر نہیں، باقی لیڈر جن کے ایسٹس ہیں لیکن وہ ڈکلیئر نہیں کرتے، یا ایسٹس ہیں اور ابھی تک چھپائے ہوئے ہیں، یا انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، یعنی ان تمام لوگوں کا صرف لیڈرز نہیں، باقی بھی لوگ، چاہے وہ بزنس مین ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، چاہے باقی لوگ، بدقسمتی سے ہمارا احاطہ وہاں سے سمٹ کر صرف نواز شریف اور اس کی فیملی کے اندر رہ گیا۔ یہ ایک نقصان ہے یا وہ پٹ فال ہے جس کے اندر ہم سب شکاری رہے ہیں، ہم جس کے شکار ہوئے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ، اور امید ہے کہ سپریم کورٹ اور عدالت کم از کم اس سے نکل کے بات کرے گی، گو کہ انہوں نے صرف وہ جو 3-4 پریئرز ہیں اس کے حساب سے فیصلہ دینا ہے، لیکن بڑے عمومی آبزرویشن کے اندر یہ چیزیں بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں گی۔ اداروں کا فعال ہونا اس لیے بے انتہا لازمی ہے کہ یہ جو کرپشن ہے یہ ہمارے معاشرے میں ایک جڑ کی حیثیت ایک منٹ میں بات مکمل کر لوں، جسٹ اے منٹ پلیز، جسٹ اے منٹ۔ جی بالکل، آپ کنٹینیو کیجئے اپنی بات۔ جی دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایز فار ایز یہ جو آپ نے لاہور والا ذکر کیا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، چند عرصہ پہلے جب عمران خان کی ملاقات ہوئی تو ایک کہانی نکلی، اب وہ اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے لیکن بات بعض گشت میں سنائی دی سب کو، اور وہ پہلی بات وہ یہ تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے عمران خان سے ذکر کیا ہے کہ میں کسی طور پر بھی کوئی سیاسی افراتفری ملک میں ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں ایک جنگ میں ملوث ہوں، مجھے صفائی کرنی ہے، گند بہت ہے، تھریٹس بہت ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل، تو اس لیے سیاسی افراتفری نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک طرح سے عمران خان کو باور کرایا گیا کہ آپ ذرا اپنی اسٹریٹ ایجیٹیشن کو تھوڑا سا قابو میں رکھیں اور انتظار کریں ان فیصلوں کا جو کہ آنے والے ہیں، جس کے بعد ایک ڈٹرمن ہوگا۔ اگر اس کے لیے یہ پیغام تھا عمران خان کے لیے، تو کیا یہ پیغام پھر نواز شریف کے لیے نہیں تھا؟ اور اگر نواز شریف کے لیے ہے
تو کیا نواز شریف اس قسم کے بینرز لگنے کے بعد یا ان کے ساتھی نواز شریف نہیں تو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو یا فوج کو کہ ہم کہ افراتفری ہو جائے گی اگر یہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا؟ تو میرا خیال ہے یہ اسکیئر ٹیکٹکس ہے، فیئر ٹیکٹکس ہیں. ہمیں فی الحال ان کو اسی طریقے سے لینا چاہیے. امید رکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب اپنے مستقبل کی خاطر، اپنے اس ملک کے مستقبل کی خاطر پاکستان کے اندر ایک سیاسی نظام کو کنٹینیوٹی کے ساتھ چلائیں گے، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بقا ہے اور پاکستان میں کوئی افراتفری نہیں ہوگی. بالکل، ہم بھی سب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اب پاناما کیس کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو آگے ہی کنٹینیو کریں گے. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملک کے سب سے بڑے کرپشن اسکینڈل پاناما کیس کے حوالے سے، جس کا فیصلہ 20 اپریل کو آنے والا ہے. رضا رومی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. اسی ڈسکشن کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جو فیصلہ آئے گا پاناما کیس کا، اس کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، سیاسی اثرات تو اس کے بہت ہی شدید ہوں گے آئیدر ویز، کیونکہ اگر ابھی تک جیسے ہی پہلے شہزاد صاحب بات کرے تھے اور میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پورے پاناما کی جو پروسیڈنگز تھیں یہ ساری کی ساری شریف خاندان کے گرد گھومنے لگ گئی. ظاہری بات ہے ان کے ہاتھ میں پاور ہے اس وقت. بڑے بھائی جو ہیں وزیر اعظم ہیں، چھوٹے میاں جو ہیں وہ پنجاب کو رن کر رہے ہیں، تو ایک نیچرل بات بھی تھی. لیکن اس سے یہ ہوا کہ باقی بھی تو بہت سارے لوگوں کے نام آئے تھے، ان میں بہت بزنس مین تھے، کچھ جج صاحبان بھی تھے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی، وہ پھر کہیں نہ کہیں گم گئی. بہرحال تو اس کو ایک طرح سے عمران خان صاحب نے چونکہ اس میں بہت اہم رول ادا کیا اور پوری پی ٹی آئی کی جو ہے یوں سمجھیے کیڈرز وہ بھی پاناما کی طرف نظریں ان کی لگی ہوئی ہیں. تو اگر تو فیصلہ ان کے نواز شریف کے خلاف آیا تو پھر بھی طوفان تو ایک مچے گا، اگر ان کے حق میں آیا تو پھر بھی مچے گا. کیونکہ اگر ان کے نواز شریف صاحب کو فرض کیجئے کہ کورٹ نہیں کرتی ٹیسٹ کوالیفائی، جو بھی پلی نہیں ایکسیپٹ کرتی، تو پھر ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب کا کیا رویہ ہوگا وہ ڈٹرمن کرے گا. اور کیا پی 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 اور دیگر اپوزیشن کی پارٹیاں ان کے ساتھ مل جائیں گی کہ وہ اس کے اوپر کچھ احتجاج کریں، یہ اب دیکھنا باقی ہے. مگر ایک بات یہاں پر ضروری یہ ہے کہ پاناما آ بھی جائے، اس کا فیصلہ ہو بھی جائے، کچھ اس پہ عمل درآمد بھی ہو، لیکن ہمیں یہ جو بحث ہوئی ہے پاکستان میں، ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے پچھلے 2-3 سال سے، اور اس کا کریڈٹ یقیناً عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ احتساب کی بات کو دوبارہ سیاست کے اندر انٹروڈیوس کرایا ایک عوامی انداز میں. اور خصوصاً ہمارے شہری علاقوں میں اس وقت ایک بڑی سخت قسم کی ڈیمانڈ ہے کہ جو پبلک ریپرزینٹیوز ہیں وہ کلین ہوں اور وہ ابو بورڈ ہوں، ان کی جو انٹیگریٹی ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک خوش آئند چیز ہوئی ہے. اور پوری اس پاناما کیس کے اندر اس میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں، میڈیا سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ میڈیا نے بھی جو ہے ججمنٹس دینا شروع کی ہیں پہلے دن سے، جبکہ کیس ہو بھی رہا تھا عدالتوں میں، پریشر بھی لے کے آئے ہیں کورٹس کو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو آگے چلنا چاہیے اور یہ صرف پاناما پہ ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے ابھی اداروں کو مستحکم کرنا ہے. اور جو کی ہمارے کلیدی ادارے ہیں جو کہ کرپشن کا خاتمے کر سکتے ہیں، ان کی طرف توجہ دینی ہوگی، جن میں سر فہرست نیب ہے، مگر اور بھی بہت سارے ادارے ہیں. بالکل، اداروں کی بہتری جو ہے وہ پتہ چلے گی اس کیس کے فیصلے سے. حافظ صاحب آپ کی طرف آتے، ایک پوائنٹ رضا رومی صاحب نے ریز کیا ہے، آپ سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی یا جاننا چاہوں گی کہ پاناما کا جو فیصلہ آتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی سیاسی جماعت کو نقصان ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا اس پر پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں، اس کے سیاسی اثرات تو مرتب ہوں گے ہر 2 صورتوں میں، چاہے فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں آئے چاہے نواز شریف صاحب کے خلاف آئے. اب جو بات رضا کہہ رہے تھے نا کہ جی، اور جو شہزاد چودھری صاحب نے بھی کی کہ اس کا معاملہ یہ ہوا کہ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی فوکس ہو گئی، اس کی 2-3 وجوہات ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگ ان کے خلاف گئے، جو بھی عمران خان صاحب تھے، سراج الحق تھے، کیونکہ وہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر تھے، ان کی فیملی تھی. اور پھر معاملہ یہ تھا کہ جب درخواست گزار گئی ان کے خلاف اور
اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نواز شریف والے بھی گئے، یعنی جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کے خلاف وہ چیزیں پینڈنگ ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز ختم ہو گئی، اس کو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی ہوگی، اور آگے جا کے جو دوسرے ایسے لوگ ہیں یا پاناما کے اندر جن کی کمپنیز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سارا غلبہ صرف نواز شریف اور ان کی فیملی پہ پڑ جائے گا اور وہ بچ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ٹوٹیلٹی کے اندر ہوگا۔ جہاں تک یہ بات جو رضا نے کی عمران خان صاحب کی، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایشوز کی سیاست کرنے کے بجائے ٹی وی شوز کی سیاست کرتی ہیں، اور ایشوز کو جو جینون ایشوز ہیں ان کو جب ریز بھی کرتی ہیں تو اس کے بعد چھوڑ دیتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ دھاندلی سے متعلق معاملہ اٹھایا، دھرنے کیے، باقی چیزیں بھی کی، لیکن اس کے بعد پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر وہ سیریسنس نہیں دکھائی جو سیریسنس دکھائی جانی چاہیے تھی۔ اگر ایک دفعہ الیکٹورل ریفارمز ٹھیک ہو جائیں، ملک کا جو انتخابی نظام ہے اور انتخابات کا جو معاملات ہیں وہ شفاف ہو جائے، تو بہت ساری چیزیں خود بخود بہتر ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طریقے سے اس معاملے کے اندر بھی جو نیٹ ریزلٹ ہے وہ یہ نکلنا چاہیے کہ کرپشن سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر قانون سازی ہو، اور آگے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے یہ معاملات سیٹ ہوں کہ لوگ کرپشن کرنے سے ڈریں، اور جو لوگ جو بھی اقتدار میں پہنچے یا حکومتوں میں پہنچے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ریڈ لائنز ہوں اور ایک کوئی پیرامیٹرز ہوں جس کے اندر کریں، اور اگر اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو وہ پبلک عہدے کے لیے نااہل ہوں۔ جہاں تک سیاسی اثرات کی بات ہے تو اگر نواز شریف صاحب کے خلاف اس پاناما کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر ایک ہی صورت بچتی ہے کہ وہ ہاؤس جو ہے کسی اور شخص کو وزیر اعظم منتخب کرے۔ ایسی صورت کے اندر مسلم لیگ نون میں انتشار بھی پیدا ہو سکتا ہے اگر اس کو وہ فوری طور پہ کنٹرول نہیں کرتے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے بعد کسی اور پرسنالٹی کے اوپر تمام لوگوں کا متحد ہو جانا اور اس کو کنٹینیو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ نون لیگ کے خلاف ہوتا ہے تو میں ملک کے اندر قبل از وقت انتخابات بھی دیکھ رہا ہوں۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ نون لیگ اس فیصلے کو لے کے دوبارہ جو ہے وہ عوام میں چلی جائے اور کہے کہ جی ہمیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا ہے، ہم دوبارہ آ گئے اور ہمیں جو ہے نا کام مکمل نہیں کرنے دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینیریو بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جی شہزاد چودھری صاحب، ابھی تو سینسس بھی جاری ہے، اور جب یہ سینسس ختم ہوگا تو پھر حلقہ بندی ہوگی۔ حلقہ بندی اور سینسس ہونے میں بھی کئی مہینے لگ جائیں گے، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے اور اوور نائٹ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے رضا رومی صاحب ایک تو یہ کہ سینسس کے نتیجے کے اندر اس الیکشن میں 2018 میں نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو رہی ہیں، یہ وہ جو 272 جو سیٹس ہیں انہی کے اوپر انتخاب ہونا ہے۔ اور دوسرا معاملہ، نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ 2018 میں مقررہ وقت پہ ہو، دو وجوہات پہ، ایک سینٹ کے الیکشن جو مارچ 2018 میں ہونے، اور دوسرے یہ کہ یہ جو انرجی ریلیٹڈ اور دیگر جو انہوں نے پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں وہ اس کی کمپلیشن چاہتے ہیں تاکہ وہ کوئی تو چیز لے کے اس میں جائیں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ ون آف دی آپشن ان کے پاس ہوگا کہ وہ یہ لے کے جائیں ایز اے مظلوم بن کے عوام کے اندر کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ اب شہزاد صاحب زیادہ بہتر اس دونوں جو نقطہ نظر ہے اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں گے۔ میں حافظ صاحب آپ سے بہت حد تک ایگری کرتا ہوں، بالکل آپ نے ٹھیک باتیں کی اور وجوہات بھی صحیح بتائیں۔ میں صرف آپ کی نظر کے سامنے چند اور چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ پاناما کیس چل رہا تھا پاکستان کی عدالت میں، سپریم کورٹ کے اندر، اور اتنا بڑا شور ہوگا پرائم منسٹر نواز شریف کے بارے میں اور شریف خاندان کے بارے میں، اس وقت ہی شرجیل میمن ان تمام تہمتوں کے باوجود آرام سے تسلی سے واپس آتے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم 400 یا اس سے کتنے ارب کی ایک دھبا لے کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایان علی $5 لاکھ کے ساتھ پکڑی جاتی ہے اور اس کے بعد بھی پھر چلی جاتی ہے۔ بالکل اس طرح سے بہت سارے اور ایسے معاملے ہوئے جو کہ غالباً کرپشن اور سپریم کورٹ کے اس مقدمے کا بالکل بابانگ دوہل مذاق اڑا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اس کے فیس کے اندر۔ یہ ہے ڈائیکاٹمی پاکستان کی۔ اچھا، اب کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے، اس کا ایک فیصلہ اس تمام رجحانات کو، اس تمام چیزوں کو، ان تمام معاملات کو، اس قسم کے جو اس طرح کا ایک ماحول ہے اس کو کریکٹ کر پائے گی؟ یہ میرا بڑا سوال ہے، اور غالباً ایک لمحہ فکریہ جس کو ہم پھر بھول جاتے ہیں جب ہم کرپشن کی یا کرپشن کے خلاف لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی عمران خان کے بارے میں کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نواز شریف کو ہٹا دو، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ختم کر دو،
اچھا یہ چیزیں اس طریقے سے کرنے کی بجائے یا الیکشن جو ہے اس کو بالکل شفاف ہونا چاہیے، لیکن اس تمام چیز کے پیچھے ایک پورا کا پورا نظام ہے، اس کو وہ حل نہیں کرتے ہیں، اس کو ایک سولوشن بیسڈ اپروچ نہیں استعمال کرتے ہیں۔ صرف شخصیات کو ہٹانے سے، شخصیات کو بنانے سے، ان کو مٹانے سے پاکستان کے معاملات درست نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ جتنی بیماریوں کا ہم نے ذکر کیا، علائشیں جو ہیں، اس کے لیے ایک سسٹمک اپروچ چاہیے، ایک اس قسم کا نظامی انتظام ہونا چاہیے جس کا حل نظامی ہو، نظامیانہ ہو، جو کہ ان معاملوں کو حل کر سکے۔ اور ایک فائنل اگر آپ مجھے اجازت دیں کمنٹ کرنے کی، ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان قائم رہے، کیونکہ ان کی سیاست پاکستان سے ریلیٹڈ ہے۔ صحیح بات۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کو پریشر میں ڈالنا، چاہے وہ کتبوں کے تھرو ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے اگر مرضی کے مطابق نہیں جاتا تو وہ باہر سڑکوں پہ آ جائے، پاکستان کو نقصان پہنچانے سے کیا آپ اپنی سیاسی پاور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ لیڈر پاکستان کے لیڈر ہیں تو کبھی ان کو ایسا نہیں سوچ سکتے۔ نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے اپنے لوگوں کو کنٹرول میں رکھیں، اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ اپنے لوگوں کو کنٹرول میں رکھیں، پھر ہی پاکستان آگے اس مشکل مرحلے سے ایک بہتر انداز سے گزر سکتا ہے۔ شہزاد صاحب، ایک فیصلے سے یا دو فیصلوں سے یہ جو پورے نظام کی تبدیلی ہے وہ نہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے نہ وہ ہو سکے گی، کیونکہ اس نظام کے اندر جو ادارے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ نیب ہو، چاہے ایف بی آر ہو، چاہے مطلب جس ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں، یہ فیصلے ہمارے ہاں محکموں میں اور اداروں میں ایسے لیے جاتے ہیں جو کہ وقتی طور پر ببل کریٹ کرتے ہیں، ایک یا دو لوگ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن نظام ٹھیک نہیں ہوتا اس کے نتیجے۔ لیکن اس کے لیے ایک پراپر سسٹم کی ضرورت ہے، اسی پر بھی ہم مزید بات کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید اپنی ڈسکشن کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آج کراس ٹاک میں پاناما کیس فیصلے کے حوالے سے بات کریں۔ رضا رومی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جی آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں شہزاد صاحب بڑی جو ہیں اچھی باتیں کر رہے تھے اور میں ان سے بالکل آج تو 100% اتفاق کر رہا ہوں کہ ہمارے لیڈر جو ہیں، کمال ہو گیا، آپ جو ہے وہ شہزاد چودھری صاحب کی باتوں سے اتفاق کر رہے ہیں، یہ تو جو ہے قرب قیامت کی نشانیاں لگ رہی ہیں مجھے۔ نہیں آج آپ ایسے اس میں کیا ہوا کیا؟ لیکن اچھی بات کریں گے تو ضرور ایگری کریں گے۔ یہ بھی بات ہے بالکل، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے، چاہے وہ نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، کہ دیکھیے ملک کو ڈی اسٹیبلائز نہ ہو۔ پیناما کے بعد جو بھی فیصلہ ہے اس کو منوان تسلیم کر کے کھلے دل سے قانونی طور پر اس پر عمل درآمد ہو، اور یہ جو سیاست ہوتی ہے نا سڑکوں کی اور احتجاج اور دھرنے، اس سے کچھ حاصل ہوا۔ دیکھیے 2 دھرنے ہوئے 2014 میں اور پھر پچھلے سال 2016 میں۔ 2014 کا تو اتنا لمبا وہ ہوا پورا معاملہ کہ جو وہ چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے وہ ان کا وزٹ کینسل ہو گیا۔ پاکستان کی عجیب ایک افراتفری اور ایک یوں سمجھے کہ انتشار کسی کیفیت تھی۔ تو مجھے امید ہے اور میں امید ہی ہم کر سکتے ہیں کہ ایسی چیز نہ دہرائی جائے، اگرچہ کہ ابھی شہزاد صاحب نے ذکر بھی کیا تھا پہلے شو کے شروع میں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی آرمی چیف کے ساتھ، اور اس کے اوپر بڑی جو ہے میڈیا میں بڑی اس پر بحث بھی ہوئی۔ تو میں شہزاد صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ کیا اب بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ حاصل ہوگی ملٹری یا ان کے اندر کوئی جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ اگر دوبارہ سے وہ ایجیٹیشن کرنا چاہیں تو ہم ازیوم یہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کا کیس ان کے حق میں نہ آئے تو؟ رضا، اصل میں آپ ادھر نیو یارک میں بیٹھ کے اپ اسٹیٹ نیو یارک میں چسکے لینا چاہتے ہیں پاکستان کے، تو ہم اس کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ جلدی سے جلدی واپس آئیں تاکہ ہم سب مل کے پاکستان کے اندر مزے لیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، لیکن آپ کا سوال بہت بالکل جینوئن ہے اور ایک اچھا سوال ہے۔ دیکھیے پی ٹی آئی اب تک تو جنرل کیانی سے بھی نالاں ہے، جنرل راحیل شریف سے اس لیے نالاں ہے کہ انہوں نے دھرنے کے بعد ان کو بولا کہ جاؤ جا کے معاملات طے کرو پارلیمنٹ کے اندر اور ان سے کی بات مانو جا کے۔ اچھا، اور اب یہ جنرل قمر باجوہ کے ساتھ ملنے گئے کہ جی یہ جو جمہوریت ہے اس کے کچھ جو بھی ان کی شکایات تھیں، جو کہتے ہیں فاٹا کے لیے گئے تھے، لیکن میرے حال میں جو پیغام لے کے آئے وہ یہ تھا کہ آپ دھرنوں کی سیاست سے بچ کے اب پاکستان کے مستقبل کی سیاست کیجئے، یہ دھرنا پاکستان کو روکتا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر ہم کب تک کس حد تک یقین کر سکتے ہیں؟ صرف آپ کو اتنی ایشورنس دے سکتا ہوں میں کہ جہاں تک آپ کا یہ ہے کہ کیا کوئی گنجائش موجود تھی اس زمانے میں جب انہوں نے دھرنا کیا، تو شنید یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ضرور تھے جو کہ ان کو کچھ امید دلا رہے تھے۔ اب یہ کیا فوج کے تھے، فوج کے ریٹائرڈ تھے،
یا اس وقت کسی اور محکمے میں کام کرتے تھے جو ان کو یہ بتا رہے تھے. بہرحال وہ وقت گزر گیا اور ان کا سارے ان وعدوں کے باوجود کچھ نہیں بنا. تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں آج جو بھی لیڈرشپ ہے, فوجی یا سویلین, بالکل ایبسولوٹلی کلیئر ہے, اس کے آبجیکٹیوز اس کو یہ پتا ہے پاکستان کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں, پاکستان کے مفادات کیا ہیں, پاکستان کے عوام کے مفادات کیا ہیں اور ان کو کیسے حاصل کرنا ہے, اور اس کے لیے ان سب کو مل کے چلنا ہے. کسی قسم کا سیاسی اشتعال, سیاسی افراتفری, سیاسی انتشار نہیں برداشت کیا جا سکتا. پاکستانیوں کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام پسے ہوئے ہیں, وہ اور اس قسم کے چیلنجز سے اب اور نبرد آزما ہونے کی قوت یا اہلیت نہیں رکھتے. تو میرا خیال ہے یہ پیغام بڑی حد تک ان کے پاس چلا گیا ہے. اس لیے مجھے بہتری کی امید ہے. یہ سب کا ان تمام لیڈروں کا مستقبل پاکستان سے جڑا ہوا ہے. پاکستان قائم ہے تو ان کی سیاست قائم ہے. اب میرا اگر کوئی چیلنج ہے تو وہ یہ ہے کہ جو باقی اس فوکس سے باہر رہے ہیں یہ بھی کس طریقے سے مانیں گے. اس کے لیے ہمارے اداروں کا مضبوط ہونا اور اس کے لیے قانونی جو کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں لانی ہیں, ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا, ان کو طاقت دینا, قوانین اچھے بنانے, یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے تاکہ سب لوگ اس سے اب ڈریں. اب صرف ایک شریف فیملی نہ ڈرے. حافظ صاحب آپ کی طرف آپ نے تمام گفتگو سنی, آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ ہم ایک براڈر اسپیکٹ میں بات کر رہے ہیں. پرٹیکولر ہمارا ٹارگٹ نواز شریف یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی نہیں ہے. ہم تو ان دی لارجر انٹرسٹ آف کنٹری اور پاکستان کے عوام کے لیے. دیکھیں لوگ اپنی اپنی طرح کے فیصلے سنا رہے ہیں. مجھے ایک صاحب نے فون کیا اور انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمیشن بننے کے لیے جا رہا ہے, سپریم کورٹ ایک کمیشن بنائے گی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ویریفائی کرانے کے لیے, اور یہ کہے گی کہ چونکہ اخلاقی طور پہ نواز شریف صاحب کو نہیں رہنا چاہیے لہذا وہ مستعفی ہو جائیں, نئے جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. یہ سب اسپیکولیشنز ہیں, کون سی بات ٹھیک ہوتی ہے کون سی نہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پاناما کیس کے فیصلے کے بعد اگر پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے عقل و دانش سے کام نہیں لیا اور سمجھداری اور بردباری کا مظاہرہ نہیں کیا اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے اندر کوئی ایسی احتجاج کی سیاست کے اندر چلے گئے جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا, تو اس کا نقصان سب کو ہوگا. پاکستان کے عوام کو بھی ہوگا, سیاسی جماعتوں کو بھی ہوگا اور اداروں کو بھی ہوگا. پاکستان کے عوام یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کوئی پاناما کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو, کم از کم ایسی مثالیں ضرور سیٹ ہوں جس کے اندر جو ملک کی دولت لوٹنے والے ہیں, ملک کا دولت لوٹ کر باہر جائیدادیں بنانے والے ہیں, ملک کے اداروں کو تباہ کرنے والے ہیں, پاکستان کے عوام کا خون جو ہے وہ چوسنے والے اور ان کی ہڈیوں سے گوشت جو ہے وہ کھینچنے والے ہیں, ان کو جو ہے کوئی قرار واقعی سزا ملے اور وہ عبرت کی مثال بنے. کم از کم کوئی ایسی مثالیں سیٹ ہوں جس کے نتیجے میں ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ اور ایک ایسا پاکستان ہو جس کو ہم روشن اور اپنی نسلوں کے لیے ایک جو ہے ویلفیئر والا پاکستان کہہ سکے. بالکل اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پاناما کا جو فیصلہ یہ تاریخ ساز ہوگا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے اور ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے کہ 20 اپریل کو پاناما کا یہ بڑا فیصلہ آئے گا, 2 بجے سنایا جائے گا, اور جو اس کا امپیکٹ ہوگا وہ سیاسی صورتحال پر اور پاکستان کی عوام پر کیا پڑے گا یہ وقت ہی بتائے گا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, اور ناظرین آپ اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا. کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.